जो यूजर्स हैं कुरान से जिंदा कलाम हम शेयर करेंगे। तो मैं रिक्वेस्ट करती हूँ डॉक्टर जोसेफ की लाल से कि वो इस दुआ में रहनुमाई करें कि खुदा उनका बंदा खुदा के पाखरू से महफूज होकर बोलने वाला हो। डॉक्टर जोसेफ की लाल। हेलो डॉक्टर जोसेफ की लाल, हमारे पास है? मैं रिक्वेस्ट करती हूँ पास्टर जोन अशरफ से कि वो दुआ में रहना। आया जिंदा खुदा के हुजूर में अपने अपने सरों को झुकाएं और अपनी आंखें बंद करें, क्योंकि कादिर मुझे का फरमान है कि हर एक आंख उसके सामने झुके और हर एक सर उसके सामने सजदा रहेगा। जो कादिर मुझे खुदा है, आसमानी बाप, हम तेरा शुक्र अदा करते हैं तेरे सारे इस अच्छे मंसूबे के लिए जो तो हम गुनाहगार और खताकार इंसानों के साथ करता है। खुदावंद, हम तेरा शुक्र अदा करते हैं जब खुदावंद अपनी तेरे हुजूर में हमने हमदस्ताइश की। खुदावंद, तूने उसे पसंद किया तो यहाँ मौजूद है। हम तेरी मौजूदगी के लिए तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। आसमानी बाप, आज के कलाम के लिए जो तूने खुदावंद अपने बंदा के मुंह में रखा है, खुदावंद डॉक्टर जोसेफ साहब के लिए उनके खुदावंद तू उनकी जुबान पर, उनका मुंह पर खुदावंद सर से लेकर पांव के तलवे तक अपने बंदा को पाक रूह की आग में उसकी लपेट में रख। खुदावंद जब तक तेरा बंदा कलाम बयानी करता है, खिदमत करता है, खुदावंद तेरा अबर खुदावंद हम सब पर, इस हाजिर जमात पर, एक एक आयती पर, एक एक जिस्म चांद पर छा जाए, ताकि आसमानी बाप हम इस रूहानी खुराक जो तू आज हमारी जरूरत के मुताबिक हमें देने को है, खुदावंद हम उसे हासिल करने वाले बन जाए, उसे रिसीव करने वाले बन जाए, ताकि खुदावंद सच्ची खुराक के वसीले से हमारे बदन, हमारी रूहानी जिंदगियां खुदावंद तेरी तरफ मायल हो जाए। हम खुदावंद तेरी हुजूर में बढ़ सकें और तेरे नाम को लेकर खुदा मिले। आसमानी बाप, मिन्नत से दरख्वास्त करता हूँ जिसके बहन भाई मौजूद है उन सब के लिए हमें सुनने वाले कान अता कर ताकि हम तेरे कलाम को सुन सके। हमें कबूल करने वाला दिल बख्श दे, क्योंकि तू हृदय को नया करने वाला खुदा है। तू जो नया दिल अता कर देता है। आसमानी बाप, मैं तेरे हुजूर में मिन्नत और दरख्वास्त करता हूँ कि हमें इस दिल में इस कलाम के बीज को खुदावंद रिसीव करे, ताकि ये बड़ा होकर तनावर दरख्त बने और खुदावंद तेरे नाम को इंतजार मिले। खुदावंद को अपने लोगों के दरमियान खुदावंद चलता फिरता नजर आ, क्योंकि खुदावंद अखीर जमाना है। हम जानते हैं, हम खुदावंद तेरे कलाम को पढ़ते हैं और उसमें लिखा हुआ कि अखीर जमाना में ऐसा होगा। हमें खुदावंद अपने कलाम की बरकत को खुदावंद को हासिल करने के लिए बदल बख्श दे। खुदावंद ना सिर्फ तुझे सुनने वाले बने, बल्कि इसे कबूल कर कर उस पर अमल करने वाले बन गए तेरे नाम को खुदावंद तेरी बेटी के लिए जिसने मित्र को नीड किया है, खुदावंद उसके लिए, उसकी घराने के लिए खुदावंद बरकत की दुआ मांगते हैं। आसमानी बाप, जिसके बहन भाइयों ने हमदस्ताइश में हिस्सा लिया, खुदावंद आसमानी बाप अपने स्वान के दरीचों को खोल कर खुदावंद कसरत से बरकत पाता है। आसमानी बाप, जब हम तो सुनते हैं, कलाम को सुनते हैं, तो खुदावंद हम पूरी तवज्जो के साथ, पूरी लगन के साथ, पूरे दिल के साथ खुदावंद तेरे कलाम को सुने और बरकत पाएं। सब कुछ तेरे प्यारे बेटे अपने खुदावंद जिसमें तेरी कादर और जिलानी नाम से मांगने से स्वागत है। आमीन आमीन आमीन। पास्टर जोन अशरफ खुदा मैं रिक्वेस्ट करती हूँ डॉक्टर जोसेफ कलाम हम सबसे शेयर करें। डॉक्टर जोसेफ। खुदावंद के नाम की तारीफ, खुदावंद के नाम की हम्द हो। खुदावंद भला है और भलाई सीखने के लिए और भलाई हासिल करने के लिए हम सब इत्तफाक करते हैं। भाइयों, जैसा कि आप जानते हैं कि हम अमाल की
کتاب کا مطالعہ کر رہے ہیں، اور اس مطالعے میں ہم نے دیکھا کہ 1 سے لے کر 14 باب تک روح القدس کا کام ہوا۔ آج ہم اعمال کی کتاب اس کا 15واں باب دیکھیں گے، جو کہ روح القدس کے ذریعے جن جن پر کام ہوا انہوں نے اس کی گواہی دی، اور دیکھیں گے کہ ان لوگوں میں آپس میں بحث مباحثہ تکرار ہوا، اور دیکھیں گے کہ ان میں سے چند لوگ جو یہودی ہی کہلاتے تھے، اسرائیلی ہی کہلاتے تھے، وہ موسوی تعلیم کو زیادہ پھیلانا چاہتے تھے اور اس پہ اٹل تھے، اور پطرس، یعقوب، برناباس اور پولس رسول تمام ان باتوں کو بیان کرتے ہیں جو ونس ظاہر کرتا ہے، جو ایک ہونا ظاہر کرتا ہے، خداوند میں ایک ہونے کو ظاہر کرتا ہے، خداوند کے ونس کو ظاہر کرتا ہے۔ تو چلیں آج دیکھتے ہیں مسیح الیسوع خداوندوں کے خدا، بادشاہوں کا بادشاہ، آپ نے ہماری حضوری کو ہمیشہ اپنے بندوں پر قائم رکھا۔ آج بھی ہم تیری حضوری کو محسوس کرتے ہوئے اپنے تمام گیت اور زبور جو تیری جماعت میں پیش کیے گئے، تاکہ یہ مبارکبادیاں تیرے خاندان میں داخل ہونے کا سبب بنے۔ یسوع نام سے مانگتے اور پاتے ہیں، آمین۔ امید رکھتا ہوں کہ آپ نے مقدس پولس رسول کا خط اور اس کے عمل جو اس نے بیان کیے ہیں، 15واں باب آپ نے کھول لیا ہوگا۔ 15ویں باب میں 1 سے 5 آیات تک جو درج کیا ہوا ہے وہ موسوی تعلیم یعنی موسیٰ کی تعلیم اور ان کے خاندان جو کہ ختنے کے ذریعے اس کے خاندان میں داخل ہوتے تھے اور باقیوں کو بھی یہ تعلیم دیتے تھے کہ وہ موسوی تعلیم میں موسیٰ کے خاندان میں جمع ہو۔ خاص کر اس میں 2 آیتیں جو ہمارے پاس موجود ہیں، نمبر 2 اور نمبر 5، اس پر غور کریں گے۔ اگر کوئی پڑھنا چاہے تو 1 سے 5 تک پڑھ دیجئے، ورنہ ہم 2 اور 5 جو کہ مین آیتیں ہیں ان پر غور کریں گے۔ اب پھر بعض لوگ یہودیہ سے آ کر دینے لگے کہ اگر موسیٰ کی رسم کے موافق تمہارا ختنہ نہ ہو تو تم نجات نہیں پا سکتے۔ بس جب پولس اور برنابا ان سے بہت کرا اور بحث ہوئی، کسی نے یہ ٹھہرایا کہ پولس اور برناباس اور ان میں سے چند اور شخص اس مسئلے کے لیے رسولوں اور بزرگوں کے پاس یروشلم جائیں۔ بس کلیسیا نے ان کو روانہ کیا اور وہ غیر قوموں کے رجوع لانے کے بیان کرتے ہوئے فلینیا اور سامریا سے گزرے اور سب بھائیوں کو بہت خوش کرتے گئے۔ جب یروشلم میں پہنچے تو کلیسیا اور رسول اور بزرگ ان سے خوشی کے ساتھ ملے اور انہوں نے سب کچھ بیان کیا جو خدا نے ان کی معرفت کیا تھا۔ مگر فریسیوں کے فتوے سے جو ایمان لائے تھے ان میں سے بعض نے اٹھ کر کہا کہ ان کا ختنہ کرنا اور ان کو موسیٰ کی شریعت پر عمل کرنا کا حکم دینا ضرور ہے۔ آمین۔ تھینک یو بھائی، شکر کرتا ہوں خداوند کا کہ آپ نے
ہمت ہے، آپ میں طاقت ہے، آپ میں خداوند کے نام کو اپنے زبان پر لانے کی قوت ہے۔ جب میں کلام مقدس پڑھتا ہوں تو مجھے وہی حالات آج بھی نظر آتے ہیں، جس کا شکر ادا کرتا ہوں کہ خداوند آج سے 2500 سال پہلے آپ نے انہی مصیبتوں میں سے نکالا جو کہ آج ہم جن مصیبتوں میں مبتلا ہیں۔ اور بھائی اور بہنوں، بتاتا چلوں کہ خوبصورتی اسی میں ہے کہ اپنے ان حالات کو دیکھ کر ہم جب کلام مقدس کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جو یسوع نے آنے کا وعدہ کیا ہے اس پہ ہم قائم رہیں۔ لہذا اسی لیے اس بائبل کو زندہ کلام کہا جاتا ہے، کیونکہ یہ جس دور میں بھی پیش کیا گیا ان دور کے حالات مستقبل میں بھی ایسے ہی نظر آتے ہیں، حال میں بھی ایسے ہی نظر آتے ہیں، اور پاسٹ میں بھی ایسے نظر آتے ہیں۔ ابراہیم سے ہم پیدائش کی کتاب دیکھ رہے ہیں، اور آج ہم پیدائش کی کتاب 25واں باب پڑھیں گے۔ یہاں پہ 14 باب تک ہم نے دیکھا کہ روح القدس نے کس طرح ان لوگوں پر کام کیا، اور اب ان کے درمیان میں جو بات آتی ہے وہ آج بھی ہمارے درمیان میں جو قومیں ہم سے منسلک ہیں، جن قوموں سے ہمارا واسطہ پڑتا ہے اور آئے دن ہم ان مشکلوں میں پڑتے ہیں، یہ دن کیا اس بات کی عکاسی نہیں کرتے جبکہ ہم کلام پڑھتے ہیں کہ وہاں پہ موسوی تعلیم اور رسم کے موافق ختنے کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ جو اس وعدے میں داخل ہوتا ہے، آپ نے پیدائش کی کتاب میں پڑھا ہوگا اور ہم نے پڑھا بھی ہے ختنے کے مطابق، I think so چیپٹر 16 میں، پیدائش 16 میں، تو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ وعدہ جو ابراہیم سے کیا گیا تھا اس وعدے میں داخل ہونے کی نجات وہ سمجھتے ہیں، اور وہ نجات کیا ہے؟ وہ نجات وہ تھی جو ہم 33ویں باب میں پڑھیں گے، پیدائش کی کتاب میں 33ویں باب میں پڑھیں گے۔ وہ نجات یہ تھی کہ اکنالجمنٹ ہو جائے کہ کون لوگ جو ہیں وہ خدا کے لوگ ہیں اور کون لوگ جو ہیں وہ خدا کے نہیں ہیں۔ اسی لیے ابراہیم کو کہا گیا تھا کہ آپ نے، آپ کے بچوں نے، آپ کے جانوروں نے، تمام لوگوں نے ختنہ اس لیے کرانا ہے کہ آپ میرے عہد میں داخل ہوں گے، اور وہ عہد یہ ہوگا اور وہ پہچان ہوگی، یہ ہوگی کہ وہ مسیح کہلائیں گے، وہ موسیٰ کی شریعت کے مطابق اسرائیل کہلائیں گے۔ اور آج بھی آپ یہ دیکھ لیں اس طرح ہے۔ تو ختنے کا جو ایک نشان ہے وہ یہی ہے کہ فرعون نے جب ان لوگوں کو روکا، تمام اسرائیلیوں کو روکا، تو کیا ہوا؟ ایک تو نشان دیا گیا خون کا، ایک نشان ان کے ختنے کا تھا جو خدا کا وعدہ ان کے ساتھ تھا۔ اسی لیے ہم ابھی پیدائش کی کتاب 16 باب میں دیکھیں گے جو کہ کتورہ کے بچے ہوئے تھے، تو ابراہیم نے انہیں بھی کہا تھا کہ وہ ختنے اس کے ہونے چاہیے۔ بہرحال کٹ اینڈ شارٹ سٹوری، لمبا ہو جائے گا میسج، تو بات یہ ہوئی کہ انہوں نے اس طرح کی باتیں جب کی کہ تمہارا ختنہ نہ ہو تو تم نجات نہیں پا سکتے۔ اب اس بات کو دیکھتے ہوئے پولس اور برناباس میں بحث و تکرار ہوئی۔ یہ چیپٹر جو ہے وہ سارا بحث و تکرار، جیسے کہ میں پہلے بتا چکا ہوں، جو کہ دوسری آیت میں بڑا ضروری بات ہے۔ پس جب پولس اور برناباس کی ان سے بہت تکرار اور بحث ہوئی
تو کلیسیا نے یہ ٹھہرایا کہ پولس اور برناباس اور ان میں سے چند اور شخص اس مسئلے کے لیے رسولوں اور بزرگوں کے پاس یروشلم کو جائیں۔ جب وہاں بحث و تکرار ان لوگوں سے ہوئی، کس کی؟ پولس کی اور برناباس کی۔ پولس نے بتایا کہ میں کس طرح خداوند کے پاس آیا، اور برناباس نے بتایا کہ میں کس طرح کے پاس آیا، جبکہ ہمارا ختنہ دل کا ہوا۔ خداوند نے ہمیں دل سے قبول کیا اور ہمارے دلوں کو جو ہے وہ چاک کیا۔ آپ جانتے ہیں پولس رسول کا قصہ، آگے بھی ہم پڑھیں گے 17ویں اور 18ویں باب میں۔ اس طرح ان لوگوں نے جو رہنما تھے، جو بڑے تھے، یعنی پطرس ہو گیا، یوحنا ہو گیا، یعقوب ہو گیا، یہ تین جو تھے وہ پولس رسول سے بڑے تھے۔ بڑے اس لحاظ سے کہ وہ زیادہ خداوند کی تعلیم کے پاس تھے۔ اب بات یہ ہوئی کہ انہوں نے فیصلہ کیا کہ انہوں نے بالکل ٹھیک ٹھیک جواب دیا ہے ان یہودیوں کو، تو انہیں کیا کرنا چاہیے؟ انہیں آگے کے دوسرے شہروں میں بھیجنا چاہیے تاکہ یہ اچھی تعلیم دیں۔ اور ہم ایسا ہی دیکھتے ہیں کہ جب بھی آج بھی ہمارے درمیان میں کوئی ایسا رہنما آئے جس کی تعلیم انڈرسٹینڈنگ کے قابل ہو، اور اسے سننے کے لیے ہم لوگوں کو دعوت دیتے ہیں یا ان لوگوں کو بھجواتے ہیں رہنما کہ یہ فلانی جگہ میں اس چیز کی کمی ہے، تو وہاں جا کر آپ خداوند کی اس تعلیم کو بتائیں، اس کمی کو دور کریں۔ تو کیا ہوا؟ فکیہ اور سامریہ سے گزرتے ہوئے وہاں سے گزرے اور خداوند نے وہاں کام کیا اور وہ بڑے خوش ہوئے۔ لیکن وہاں پہ فریسیوں کا ایک فرقہ موجود تھا، انہوں نے ایمان تو لیا، ایمان تو قائم کیا، ایمان پر ٹھہرے تو صحیح، لیکن ان میں سے جو دوسرے فقی فریسی تھے انہوں نے یہودیہ میں ایک تو بات ہوئی، اور اب یہ سامریہ اور فقہ میں یہ بات ہوئی اور فریسیوں میں بات ہوئی کہ ختنہ ضروری ہے۔ لکھا ہے کہ موسیٰ کی شریعت پر عمل کرنے کا حکم دینا ضرور ہے۔ اب ہم اپنے درمیان میں کیا دیکھتے ہیں کہ وہ قومیں آہستہ آہستہ آگے بڑھتی جاتی ہیں جو موسوی شریعت کو مانتی ہیں اور ایک اپنا اور ایک مذہب کھول کر موسوی شریعت کو شامل کر کے وہ ہم پر لاگو کرتی ہیں۔ لیکن ہم ان تکلیفوں کو دیکھتے ہوئے جو ہم کتاب مقدس میں دیکھ رہے ہیں، اس میں ہم پہچان جائیں گے کہ خداوند نے انہیں بھی نکالا، جس طرح پطرس کو نکالا، پولس کو نکالا، ہمیں بھی نکالے گا۔ اب دیکھتے ہیں پطرس کا بیان جو اس نے تصدیق کی۔ پہلے تو برناباس اور پولس رسول کا ہم نے بیان دیکھا، اب ہم دیکھتے ہیں کہ جو پطرس نے انہیں کہا کہ یہ روح القدس کی بات ہے اور اس میں ونس خداوند کی ہم میں شامل ہوتی ہے۔ جب ہم خداوند کے کام اور خداوند کا روح ایک دوسرے میں دیکھتے ہیں تو اس طرح جو ہے وہ کوئی بھی باقی نہیں رہتا، نہ تو کوئی یہودی رہتا ہے، نہ کوئی فریسی رہتا ہے، نہ کوئی یونانی رہتا ہے، ہم سب مسیح میں ایک ہو جاتے ہیں۔ اس کا بیان خاص جو آیتیں دی گئی ہیں وہ 8 سے 11 تک ہے۔ اگر کوئی پڑھنا چاہے تو پڑھ دیجئے بغیر دیر کیے ہوئے تو اچھا ہوگا، میں ہی پڑھ دیتا ہوں۔ اور خدا نے جو دلوں کی جانتا ہے ان کو بھی ہماری طرح روح القدس دے کر ان کی گواہی دی، روح القدس کی گواہی دی کہ یہ میرے ذریعے سے کام نہیں ہوا بلکہ روح القدس نے کیا ہے، جو ایک روشنی ہے
اور اس روشنی کو میرا خیال آپ نہیں دیکھ سکتے. اس کا ظہور جو ہے وہ اس جسم میں آیا ہے اور اس جسم نے اس نور کے ذریعے ہر ایک کو نجات بخشی ہے. اور پھر اس طرح 11ویں آیت میں لکھا ہے حالانکہ ہم کو یقین ہے کہ جس طرح وہ خداوند یسوع مسیح کے فضل ہی سے نجات پائیں گے اور اس طرح ہم بھی پائیں گے. ان نے سب کو بتایا کہ جو کہ 10ویں آیت میں پس اب تم شاگردوں کی گردن پر ایسا جوا رکھ کر جس کو نہ ہمارے باپ دادا اٹھا سکتے ہیں اور نہ ہم خدا کو کیوں آزماتے ہو. یہ آزمانے کی بات ہے کہ ایک ظاہری نشان کو خدا کے لوگوں کی پہچان کرنے کے لیے کیا آپ اسے کہیں گے کہ قربانی دیں اور اپنے دروازوں پر خون لگائیں؟ کیا آپ ان سے کہیں گے کہ آپ ہمیں دکھائیں کہ آپ کے سرکم ہوئے ہیں یا نہیں؟ خدا نے اس نشان کو جو ایک بے شرمی کا نشان ہے، جو ایک کمتری کا اور بہتری کا نشان ہے. اب لا محالہ جس کے پاس بکرے ہوں گے، جس کے پاس پیسے ہوں گے، وہ قربانی کر کے اپنے دروازے کے سامنے خون لگائے گا اور سمجھا جائے گا کہ میں امیر ہوں. اور اگر دیکھنا ہے کہ یہ خدا کے بندے ہیں تو پھر اس کو دیکھا جائے گا کہ ہاں بھی اس کے سرکم ہوئے ہیں کہ نہیں ہوئے. It's totally, I mean to say, it was okay at that time when God was giving them acknowledgement how you can be a different than those people who are not obeying me. Though I made them, I create them, but they are totally different. Why? Because my promise is when somebody is giving a blood for his sin, then I will forgive him. So it happened. ہم نے دیکھا کہ یہ ہوا. اور اب وہ بتاتے ہیں کہ اس میں جلال کی بات ہے، نہ تو شرم کی بات ہے اور نہ اپنے آپ کو امیر تر بیان کرنے کی بات ہے کہ میں ایک نہیں قربانی دیتا، میں 10 بکرے دیتا ہوں کہ میرے 10 خاندان میں 10 لوگ ہیں، 10 کے لیے دیتا ہوں. ایسا ہو رہا ہے آج، آپ دیکھ رہے ہیں. لیکن ہماری تعلیم میں اس وقت بھی وہی ہے اور آج بھی یہی ہے کہ خداوند جو ہے نہ تو بکروں کا بلکہ اس روح کا. اور یہ بھی بتاتا چلوں بہت ضروری ہے کہ خداوند جو ہے وہ روح ہے اور روح کی گواہی دینے سے روح ہی کام کرتا ہے. کیونکہ آپ جانتے ہیں متی کی انجیل اس کے پہلے باب میں ہی درج کیا گیا ہے کہ روح القدس کی قدرت سے وہ حاملہ ہوئی. تو یہ ساری باتیں جو وہ نہیں جانتے کہ روح کام کرتا ہے. کوئی کرسچن جان نہیں کام کرتا یا ریورنٹ جوزف سی لال یا پاسٹر لطیف یا پاسٹر جان اشرف یا اور جو کو پاسٹر ہیں جس پہ ہم بہت یقین کرتے ہیں، وہ نہیں کرتا، بلکہ ان میں جو پاک روح پڑا ہوا ہے، خداوند کی روشنی جو ہے وہ کام کرتی ہے. اور اس طرح انہوں نے یہ دیکھا، ہم نے 11 باب میں بھی دیکھا تھا، 10 باب میں اعمال کی کتاب میں دیکھا تھا کہ خداوند نے انہیں بتایا تھا. کس کو بتایا تھا؟ پترس کو. اور وہ کس کے پاس گیا تھا؟ کرنیلیس کے پاس گیا تھا. اور اسی وقت اس نے کہہ دیا کہ خداوند کسی کا طرفدار نہیں ہے، اس نے غیر قوموں کو بھی اس روح القدس سے نوازا ہے. اب اس کی تصدیق جو ہے وہ یعقوب کس طرح کرتا ہے؟ اس طرح بہت ضروری ہے کہ ہم سب مل کر جو نہیں جانتے انہیں ایک آواز بتائیں. اب جب پترس نے انہیں یہ بیان کیا اور پترس کے بعد پھر پولس رسول اور برناباس کا بیان سنتے تھے اور سب کچھ کرتے تھے، تو یعقوب نے بھی ان میں اپنی انٹرفیئر کیا، اپنے آپ کو ان میں شامل کیا اور بتانے لگا. کیوں کہ جب ان کے پاس کلام نہیں رہا، برناباس کے بول بول کے ایسا ہوتا ہے، تو یعقوب کے پاس
جو اور تعلیم تھی اس سے زیادہ، اس نے کیا بیان کیا؟ لکھا ہے 13ویں آیت میں، جب وہ خاموش ہوئے تو یعقوب کہنے لگا، کیا کہنے لگا؟ اے بھائیو میری سنو، شمعون نے بیان کیا ہے کہ خدا نے پہلے پہل غیر قوموں پر کس طرح توجہ کی تاکہ ان میں سے اپنے نام کی امت بنا لے۔ اب یعقوب بھی ان نے ایک اور بات بتاتا ہے، کس کے بارے میں؟ خاندان میں داخل کرنے کے بارے میں۔ جس طرح فریسیوں نے کہا کہ یہ ہمارے خاندان کی، ہماری امت کے لوگ نہیں ہوں گے جب تک کہ ختنہ نہیں ہوگا، تو انہوں نے یعقوب رسول نے کیا کیا؟ انہیں توجہ دی کہ پترس نے، شمعون جو ہے اس نے یہی بیان کیا تھا، برناباس نے یہ بیان کیا تھا، پولس رسول نے یہ بیان کیا تھا۔ کیا بیان کیا تھا؟ کہ جس کی توجہ خداوند کی طرف ہوئی ہے، خداوند نے انہیں روح القدس دیا ہے تاکہ اس کی امت میں شامل ہوا۔ روح القدس کی وجہ سے آپ امت میں شامل ہوتے ہیں، آپ ختنے کی وجہ سے اس کی امت میں شامل نہیں ہوتے۔ کیوں؟ جس طرح خدا نے اپنا تخت چھوڑ کر ہم میں شمولیت حاصل کی، ہم کیوں کہتے ہیں روح القدس کی شراکت؟ روح القدس کی شراکت جو ہے وہ آسمان سے اتنی بڑی جگہ سے، I cannot believe that. I can't believe that the creator who made it everything, he was above all the places where they were blessed and everything was created perfectly. But who crafted the one planet, Earth? Who crafted it? اب وہ کیسے اس کرپٹ جگہ پہ اپنے پاؤں رکھ سکتا ہے؟ ہم کسی گندی جگہ پہ اپنے قدم رکھنے کے لیے تیار نہیں ہے، ہم کسی مسجد میں جانے کے لیے تیار نہیں ہیں، ہم کسی مندر میں جانے کے لیے تیار نہیں ہیں، ہم کسی جو خداوند کے یسوع کا نام نہیں لیتا ہم وہاں جانے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ لیکن خدا نے، اتنی بڑی پاکیزہ ہستی نے اتنا بڑا تخت چھوڑ کے اس روح نے اس دھرتی پہ اپنے قدم رکھے، اور اس روح کے وسیلہ سے کیا ہوا؟ 15ویں آیت میں لکھا ہے، اور نبیوں کی باتیں بھی اس کے مطابق ہیں، چنانچہ لکھا ہے کہ ان باتوں کے بعد میں پھر آ کر داؤد کے گرے ہوئے خیمے کو اٹھاؤں گا اور اس کے پھٹے ہوئے کی مرمت کر کے اسے کھڑا کروں گا۔ پھٹے ہوئے مقصد یہ ہے کہ ہر شخص جو اس دنیا میں آیا اس نے گناہ کیا، کوئی بھی شخص جو ہے وہ گناہ کے بغیر نہ پایا گیا اور خدا کی قدرت سے محروم ہو گئے۔ تو اس محرومیت کو، اس ڈسکنیکشن کو کنیکٹ کس نے کیا؟ یسوع نے کیا، تاکہ باقی آدمی یعنی سب قومیں جو میرے نام کی کہلاتی ہیں خداوند کی تلاش کریں، اور یہی وہی خداوند ہے جو دنیا کے شروع میں ان باتوں کی خبر دیتا ہے۔ دنیا کے شروع میں what was that? That is a Genesis from chapter 1 to 12 and 12 to 25. And after that there is all stories. Genesis chapter 1, chapter 6, chapter 10, chapter 12, chapter 14, where they all kings were fighting against each other, and chapter 15, 16, and chapter 24 and chapter 25. ان سب کی جو باتیں ہیں ان کو وہ تلاش کرتا ہے۔ پس میرا فیصلہ یہ ہے کہ غیر قوموں میں سے خدا کی طرف رجوع ہوتے ہیں، ہم ان کو تکلیف نہ دیں مگر ان کو لکھ بھیجیں کہ بتوں کی مکروہات اور حرام کاری اور گلا گھونٹنے والے جانوروں اور لہو سے پرہیز کریں۔ اب انہوں نے تو جو کرنا تھا وہ کر لیا، فریسیوں نے یا یہودیوں نے یا موسوی تعلیم کے لوگوں نے، انہوں نے جو کرنا تھا وہ کر لیا۔ اب وہ لوگوں کو تکلیفیں کیوں دیتے ہیں؟ کیوں کہتے ہیں کہ برے خریدو؟
क्यों कहते हैं कि डॉक्टर के पास जाओ और ऐसा ऐसा करो? क्यों तकलीफें देते हो, जबकि तकलीफों के बगैर खुदावंद तुम में आकर वो जो नूर जिसे तुम मानते हो वो नूर तुम में चमकता है, उस नूर को तुम नीचे पलंग के नीचे या कुर्सी के नीचे क्यों रखते हो? वो तो कहां रखा जाने के काबिल है? चिरागदान में। और चिरागदान आप जानते हैं कि कौन सा होता है, इसके बारे में हम बाद में देखेंगे। अब चूंकि मेरे पास वक्त नहीं है अब, तो हम इसको आखिर में यही क्लोज करेंगे। जो गैर कौमों को उन्होंने रजू लाने के लिए कहा और रूल कुदस पर जोर दिया, और इस तरह भाई एक दो बातें और हैं, एक होता है असेंबल्ड और एक होता है यूनिटी। मैंने पहले मेरा ख्याल आपसे ये इस बात की का इजहार किया था। एक होता है असेंबल होना, कि जमा होना, जुड़ जाना। एक होता है यूनिटी, ये भी जुड़ जाने की एक बात है, लेकिन इन दोनों में फर्क है। इन दोनों में क्या फर्क है? जिस तरह आप गाड़ी को देख लें, हर पार्ट जो है उसका असेंबल किया जाता है और वो गाड़ी कहलाती है, लेकिन जब तक उसमें पावर नहीं है, उन तमाम असेंबल्ड की हुई चीजों में यूनिटी नहीं है। और जब वो पावर आ जाती है तो आप स्विच लगाते हैं उसे, तो वो तमाम चीजें, असेंबल की हुई चीजें काम करना शुरू हो जाती हैं। एग्जैक्टली सेम थ्योरी, सेम कंसेप्ट। The people, the genius people, they took it from the human body, what God has created. God is a big architect. खुदा बाप जो है बेहतरीन इंजीनियर है, बेहतरीन आर्किटेक्ट है, जिसने पहले नक्शा बनाया मट्टी से, और फिर नक्शा बनाने के बाद उसने वो पावर दी, और हाथ का काम करता है। हाथ ये नहीं कहता कि हाँ भी मुझे चल के दिखा, पाँव नहीं कहता हाथ को कि हाँ भी मुझे पकड़ के दिखा। मतलब ये बातें जो हैं बड़ी कनेक्टेड हैं। इनकी कनेक्शन अगर हम करने लगे तो सारा दिन लगे जाएं, बातें नहीं खत्म होंगी। आप आपस में फिर देखते हैं कि आपस में इख्तलाफ कहाँ हुआ। एक तो इख्तलाफ वहां पर हुआ जहां पे लोगों का इख्तलाफ था। अब आपस में इख्तलाफ इनका कहाँ होता है? वो है 15 बाब उसकी 36 आयत पढ़ दीजिएगा, पढ़ना चाहे तो। चंद रोज बाद पौलुस ने बरनबास से कहा कि जिन जिन शहरों में हमने खुदा का कलाम सुनाया था, आओ फिर उनमें चलकर भाइयों को देखें कि वो कैसे हैं। कौन सी जगह वो वापस गए? ये भाइयों उसी जगह वापस गए जहां पे पतरस ने खटखटाया था जेल से निकलकर, और उस लौंडी ने दरवाजा खोला था। और वो घर किसका था? वो घर यूहन्ना का था। वो यूहन्ना जो मरकस कहलाता है। और मरकस के जब वहां पहुंचे तो बरनबास ने क्या लिखा हुआ है? मगर बरनबास की सलाह थी कि यूहन्ना जो मरकस कहलाता है अपने साथ ले चलें। तो क्या हुआ? मगर पौलुस ने यह मुनासिब न जाना। जो शख्स पंफिलिया में किनारा करके उस काम के लिए उनके साथ न गया था, उसको हमरा ले चलें। पौलुस रसूल और बरनबास में थोड़ी सी बहस, थोड़ी सी तकरार हुई कि मैं नहीं लेके जाता इसको। क्यों नहीं लेके जाता? इसलिए कि जब हम इसके पास गए थे तो हमने इसे कहा था कि मेरे साथ चलो, और ये नहीं चला, और अब हम इसे नहीं लेके जाएंगे, हम इसके साथ नहीं चल सकते। बस उनमें से ऐसी सख्त तकरार हुई कि एक दूसरे से जुदा हो गए, और बरनबास मरकस को लेकर जहाज पर कुप्रोस और में रवाना हो गया। मगर पौलुस ने सिलास को पसंद किया और भाइयों की तरफ से खुदावंद के फजल के सुपुर्द होकर रवाना हुआ, और कलीसिया को मजबूत करता हुआ सीरिया और किलिकिया में से गुजरा। अब यह भी खुदा का प्लान है
अब जो बेबी क्रिश्चियन, एक तो बेबी क्रिश्चियन होते हैं, एक मेच्योर क्रिश्चियन होते हैं। मेच्योर क्रिश्चियन हम बन रहे हैं, हम बेबी क्रिश्चियन नहीं, हम बेबी क्रिश्चियन थे। अब हम खुदावंद का तालीम इसलिए भाइयों सुन रहे हैं कि हम मेच्योर हो, हमें वो बेबी क्रिश्चियनिटी जो खत्म हो। अब जो वहां जो मरकस जा सकता है, जो बरनाबास जहां जा सकता है, वो पौलुस रसूल जा सकता है, पतरस जा सकता है, ये वो सारे एक इकट्ठे एक जगह जाकर क्या करेंगे? ये खुदावंद का काम है कि जो मैच्योर हैं वो फर्क दो होकर खुदावंद के काम को आगे जारी रखें। हम इसमें यह बहस ना करें कि वो उसके खिलाफ है, वो उसके खिलाफ है, वो अच्छी तालीम नहीं देता, वो अच्छी तालीम नहीं देता, मैं इसकी क्यों सुनूं, मैं इसके चर्च में जाऊंगा, मैं इसके चर्च जाऊंगा। ये बेबी क्रिश्चियंस की बातें हैं। दैट इज ऑल काइंड ऑफ थिंग्स इज ग्रांटेड इन अस, verifying our Christianity, that how strong we are in Christianity. So बगैर किसी तकरार के, बगैर किसी वजह के, बगैर किसी बहस मुबासे के, we are going to listen the word of God. We are not going to listen John. We are not going to listen Reverend Sealall. We are not going to listen Pastor Latif. We are not listening. Even we are listening the worship, we are not listening the worship. We are listening the word of God. That's much important. And when we are not listening the word of God, it's when we are not listening those people who are giving, authorizing you the word of God, presenting you. क्यों लिखा है हेयरिंग में? बातें बहुत लंबी है। खुदावंद हमारे साथ हो और खुदावंद हमें इस जलाल के लिए कसरत से इस्तेमाल करे। हम अगले हफ्ते फिर दोबारा मिलेंगे और इसी तरह खुदावंद के जलाल में शामिल होंगे। खुदावंद हम तेरा शुक्र अदा करते हैं कि आपकी भली बातें हमें इस कदर पाई जाती हैं कि हमें रोज बरोज इन खुली आंखों से भी उन आंखों को खोल देता है जो रूह कुदस को देखती हैं, जो उस नूर को देती हैं। हम तेरे जलाल की कदर करते हैं और अपने आप में वो हम्बलनेस पैदा करते हैं ताकि हम एक साथ मिलकर तेरे नाम को जलाल देने वाले बने। यीशु नाम से मांगता और पा लेता हूँ, आमीन आमीन। और हम इसी तरह खुदावंद का जिंदा और ताज़ा कलाम जिंदगी के पानी के